औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मरहबा रमज़ान जो स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिश्तेदारों के हकूक़। जिस तरह हमने हर रोज़े पे तकरीबन आपसे यही बात की है, हर ट्रांसमिशन के आगाज़ में भी हमने ये बात की है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से अहकामात दिए हैं और हमारे ऊपर बहुत से जो है ना ऐसे मामलात हैं कि हमें हकूक़ अदा करने, बहुत से हकूक़ ऐसे दिए हैं जो हमें हकूक़ अदा करने हैं। इनमें रिश्तेदारों के हकूक़ बहुत अहमियत हैं। अच्छा, जो क्योंकि माशरे में हम बहुत सी चीज़ें देख रहे होती हैं, जिसमें कुछ मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई गरीब रिश्तेदार है तो उससे मिलना कोई पसंद नहीं करता, उसको अपने फैमिली में लाना पसंद नहीं करता, या अगर वो आपकी शादी पे आए तो आप ज़रा उसे जो है बहुत ज़्यादा इन नहीं करा रहे होते लोगों के बीच में, और अपने मतलब और अपने जो है सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक लोगों के साथ ही आपका उठना बैठना कि मैं अगर इस शख्स के साथ बैठूंगा उठूंगा तो मेरा नाम यूं हो जाएगा। ये जो हमारी सोच है ना, ये हमारी बड़ी ही नेगेटिव और बड़ी ही मनफी सोच है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि वही गरीब रिश्तेदार जो हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग है। आप उनकी मदद करो क्योंकि अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप उनकी मदद करें। तो अगर आपने ये मौका हाथ से जाने दिया तो समझ लें कि आप इम्तिहान में फ़ेल हो गए। तो सबसे अहम जो बात है वो यही है कि उन रिश्तेदारों के हकूक़ भी आपने अदा करने हैं। लोग अक्सर ये होता है कि मेरे रिश्तेदार को मैं पैसे दे के क्या करूँगा या क्या ज़रूरत है, मैंने तो अगर नेकी कमानी है तो वो देखो वो वहाँ पर फ़लाना कोई गरीब है उसको आप जो है उसकी मदद करो। तो वहाँ पर फिर आपके लिए नेगेटिविटी है कि सबसे पहले जो हकूक़ आते हैं जो अदा करने वो रिश्तेदारों के हकूक़ हैं। फिर मामलात आ जाते हैं, जायदादों के मामलात आ जाते हैं, यतीमों के मामलात आते हैं, फैमिली में किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन आपकी फैमिली में बुज़ुर्ग है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्तेदारों के हकूक़ में शामिल होती है, जिसके हवाले से आपको जानना बेइंतहा ज़रूरी है। जब हम नेकी की बात करते हैं तो नेकी के लिए आपको सच्ची बताऊं कि बहुत ज़्यादा जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो KFC के हवाले से, KFC पूरा साल यानी 365 डेज़ फलाही सरगर्मियों में इस वक्त जो है वो अपने टाइम को जो है स्पेंड कर रहे हैं और अपना जो काम है वो स्पेशली तीन जो है वो सतून पर उनका बेस है, और वो है एक तो एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि इसका नाम जो है जो जिस फलाही काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं उसका नाम है मिटाओ भूख। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जो है किसी की मदद कर दी और उसको पैसे दे दिए तो आपने ये समझ लिया कि उसके लिए आपने जो है बस उसका आज का दिन अच्छा गुजर जाए। लेकिन KFC देखें आगे जाकर कितने ज़्यादा कि फ्यूचर का भी सोच रहे हैं कि जिस तरह से ये मदद कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों के क़ुव्वत समात के हवाले से जो प्रॉब्लम है उसको वो जो है उनको ये जॉब्स देते हैं। इसके साथ साथ जो आप ये देख लें कि जो बच्चे जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है उनको एजुकेशन दिला रहे हैं ताकि उनको ख़ुद मजबूत बना रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी जो ये मजबूती है वो आगे जनरेशन टू जनरेशन चलेगी, तो और ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। इसके साथ ही जिस तरह आपको मालूम है कि हमारा जो क्विज़ सेगमेंट है उसमें आप सब लोग शामिल होते हैं, और KFC की जानिब से हम आपसे सवाल भी करेंगे और उसके होंगे विनर्स भी, जो 3 विनर्स होंगे। चलें हम कल के विनर्स का जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो कल का क्विज था, जो सवाल था, उसके विनर्स कौन हैं। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी बहुत बहुत मुबारक हो, ये जो 3 विनर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ ही अब हम जो है बताएंगे आज का सवाल जो KFC की जानिब से होगा, एंड लेट्स सी कि इसका जवाब कौन दे सकता है। यस, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। इतने आसान सवाल, और मैं देख रही हूँ कि जवाबात के तो हमें ऐसा होना चाहिए कि करोड़ों लोग हमें जो है वो जवाब दे रहे हैं। लगता है आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को बताया नहीं है, फैमिली को बताया नहीं है, आप खुद ही सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। तो ऐसा करें, सबको आप शामिल करें ताकि सब जब शामिल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आएंगे तो कुरानंदाज़ी के ज़रिए आपका इनाम जो है वो फिर निकल सकता है। जब आपके सब फैमिली मेम्बर्स शामिल हो जाएंगे ना तो फिर सब लोग जो है ना वो इसी कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से भी आपके लिए जी इनाम मौजूद है। तो इनका भी जो कुछ सेगमेंट है उसमें कल जो सवाल था उसका हम देखते हैं उसके जवाब का विनर कौन है। पहले तो ये देखिए जी।
مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. ऑलराइट, विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद. और साथ ही हम सवाल भी बताएंगे. वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का सवाल जो है आज का क्विज का वो है ये. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. बहुत सारे लोगों का इंतज़ार है कि वो कांटेक्ट करें. कांटेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है और सवालात भी मैंने आपको बता दिए हैं. और आपको ये भी बता दें कि हमारे जो शो के लिए स्पॉन्सर हैं वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर पार्क. बेहिसाब वाटर स्लाइड्स हैं वहाँ पर. इसके साथ साथ खाने पीने का इंतज़ाम भी बड़ा ज़बरदस्त है. और आपको ये भी बता दें कि जो स्पॉन्सर जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स हमें दिए हैं, हर कतरा एक दास्तान गुलपोश यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ गुलपोश प्राइम पॉइंट फैशन पर आपको मिलेगी ख़वातीन बच्चों और बड़ों की बेहतरीन वैरायटी और वो भी मुनासिब कीमत पर. मलकाए आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज़. और इसके साथ ही अब नाजरीन हमने जाना है अगले सेगमेंट की जानिब, जो है हमारा पॉडकास्ट का सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे अपने रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से. और ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको हम सुनवाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो यू स्टे विद अस. मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद. उनकी चश्मे करम की अता है, उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में सुल्तान तैबा के सदके, याद सुल्तान तैबा के सदके, मेरा सीना है मिसले नगीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद. दौलत इश्क से दिल गनी है, दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्के सिकंदर, मेरी किस्मत है रश्के सिकंदर, बिदअत मुस्तफ़ा के बदौलत, बिदअत मुस्तफ़ा के बदौलत, मिल गया है मुझे ये खज़ीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद. बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला. अल्लाह
अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह 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 है शुक्र तेरा, है शुक्र तेरा, तूने मुझे इतना दिया है। मुझे जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है, ये कैसी अता है। गुन गाऊं न क्यों, गुन गाऊं न क्यों, तू है मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह 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 होता है करम, होता है करम, सब पे ये दाता का नगर है। बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ, ये वही दर है, ये वही दर है। मिल जाएगी, मिल जाएगी मंजिल, मेरा ईमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है मरहबा रमज़ान में और पॉडकास्ट की जानिब आगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है रिश्तेदारों के हकूक़। ये वो हकूक़ हैं जिसके बारे में इंसान बड़ा कैजुअल कभी कभार हो जाता है और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे मिजाज है आप? जी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जो ये टॉपिक है ये इतना खूबसूरत टॉपिक है वो इस वजह से कि हमारी ज़िंदगी जो गुजर रही होती है वो हमारी इर्द गिर्द रिश्तेदारों के इर्द गिर्द ही गुजरती है। और कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं उनकी ज़िंदगियों में परेशानियां भी कम आती हैं। तो पहले तो हम जानेंगे रिश्तेदारों के हकूक़। वालिदैन हो गए, बहन भाई हो गए, इसके अलावा आपके जो क्लोज़ रिश्ते हैं उनके अलावा रिश्तेदार और कौन कौन होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम ने इस्तिलाह इस्तेमाल की ज़िल क़ुरबा, यानी आपके क़राबतदार, उर्दू में तर्जुमा रिश्तेदार कर लें उसका। क़राबतदार या रिश्तेदार असल में ये वो खून का रिश्ता है जो साहिब असबात कहलाते हैं या जो विरासत के होते हैं या जिनके खून मुश्तरक होते हैं, इनको रिश्तेदार कहते हैं सही मानों में। अब उसमें माँ बाप की औलाद, बहन भाई, ख़ानदान पूरा कुनबा सारा आ जाता है। और अलाज़ल क़यास पर वो दूर तक चले जाते हैं। नस्ब के अतबार से बहुत सारे रिश्ते अमज़ाद भी होते हैं, यानी चचाज़ाद, मामूज़ाद, तायाज़ाद, वो रिश्तेदार तो वो भी हैं। लेकिन जो
قرابت خون کا جو رشتہ ان کے ساتھ قریبی ہے وہ سب سے زیادہ والدین ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی، اور جو دیگر قریبی رشتے، بیوی بھی آتی ہے اس رشتے کے اندر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح سے ان رشتوں کو اہمیت دی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام ہے ہی ہر رشتے کو اہمیت دینے کا نام. اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اس زمانے میں لوگوں نے خون کے رشتوں کو پامال کیا تھا. پامال کا مطلب ہے کہ اگنور کر دیا تھا، روئن کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. کوئی عزت نہیں تھی. بس عزت اس بات کی تھی کہ طاقت کس کے پاس ہے، اور کون کتنا پیسے والا ہے، اور کون کتنی دیر تک اس سرکش گھوڑے پر یعنی اقتدار پر قائم رہ سکتا ہے، اقتدار چلا سکتا ہے اور اپنی منمانی کر سکتا ہے. طاقت کے سامنے سب سرنگوں تھے. ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے رشتوں کی پہچان کروائی اور یہ بتلایا کہ پاکیزہ رشتے جو ماں باپ کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، خاندان کے ہیں، قرابت داروں کے ہیں، ان کا آپ کو اس لیے حق ادا کرنا ہے کہ یہ آپ کو اللہ نے بتلایا ہے کہ کیسے. تو قرآن کریم میں جا بجا یہ ذی القربیٰ ذی القربیٰ ذی القربیٰ استعمال ہوا، ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر رشتوں کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، نیکی کے ساتھ پیش آؤ، جھکاؤ کے ساتھ پیش آؤ، اچھے رویے کے ساتھ پیش آؤ. یہ ساری باتیں رشتوں کے لیے کہی گئی تاکہ ان میں جب مضبوطی ہوگی تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا. اگر رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو معاشرے میں کمزوری ہوگی. اور اسلامی معاشرے میں تو مضبوط رشتوں کے ساتھ طاقت کا اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت کے لیے کہ جس کی وہ پاسداری کرتے ہوئے پوری زندگی انہوں نے وقف کی، اس کو ہمیں قائم رکھنے کے لیے رشتوں کی اہمیت کی بات کی گئی. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اب آج کے دور میں اور ماضی میں بہت ساری چیزیں بحیثیت انسان کے نظر انداز ہوئی. بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ماں باپ نظر انداز ہوئے، پوری طرح سے نظر انداز ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بیمار بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، روزگار بھی ختم ہوا. ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمروں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، دیکھیے یہ وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب اس میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، ایسا وظیفہ ہے اور بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. سب لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمروں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں میں رزق تقسیم کرو، انہیں ان کی محتاجی کو دور کرو، جو انہیں ضرورت ہو ان کی ضرورت پوری کرو. اللہ تمہارے رزق میں اور عمر میں برکت دے گا. یہ ہے سب سے بڑا وظیفہ. لیکن ہمارے ہاں ہے نا بہت سے احادیث میں، قرآن کریم وغیرہ میں اشارے کیے گئے کہ انسان کو مال سے محبت ہے، بہت محبت کرتا ہے مال سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے نام نمود سے محبت کرتا ہے، اپنی دکھاوے کی زندگی سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی سیرت کے ذریعے بتلا دیا کہ محبت اللہ کے لیے ہے، نبی کے لیے ہے، نہ مال کے لیے ہے، نہ دولت کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان کے لیے بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنی ہے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا حکم فرماتے تو صحابہ، یہ روایت میں ہے کہ جس دن جہاد کا اعلان ہوتا تو صحابہ خوشی سے ایسے چہرے ان کے تمتماتے تھے جیسے آج عید کا دن ہو. بتائیے، شہادت کے لیے جا رہے ہیں آپ، لڑنے کے لیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے اس کے اندر، اور شہادت کا اتنا شوق کہ میں اللہ کی راہ میں اگر کام آ جاؤں تو اس سے بڑھ کر میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں. ہم بے شک سپاہی کے مرتبے کو سمجھتے نہیں ہیں. جو سپاہی ہوتا ہے اسلامی ریاست کی چار دیواری کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ اللہ کا سب سے مہمان شخص ہوتا ہے، بالکل سب سے معزز شخص ہوتا ہے. اور جب اس کو شہادت مل جاتی ہے
تو فرشتے لپک لپک کے اس کو اٹھاتے ہیں جی جی اور فرشتے فخر کرتے ہیں اور تسبیح و تحلیل کر کے آسمانوں پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. بالکل جی بالکل بے شک. تو قربانی خاندان کے لیے جب آپ دیتے ہیں تو اس میں جہاں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، وہیں آپ قربانی کا سبق دین سے جب سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے غریب رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں کہ غریب کون ہے. بالکل. اچھا یہاں پر ایک تو ہم نے مالی مدد کی، مالی مدد کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب کہتے ہیں نا کہ تو مالی مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دینی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اچھے الفاظ کہنا، ایک دوسرے کے گھر جانا تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں پر کوئی کسی کے ساتھ کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو یہاں پر صرف اور صرف حقوق پیسے کے علاوہ بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ بھی ان کے حقوق میں آتا ہے. اس پر بات کریں گے لیکن جائیں گے بریک کی جانب. بریک کا پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود اور بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ مالی مدد تو ہو گئی لیکن اس کے علاوہ جو اخلاقی رویہ ہے ان کے ساتھ یا ان کے گھر پہ آنا جانا، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو بچوں کو دور کر دیا جاتا ہے. جو بچے نا پھپھو سے دور کر دیں گے، بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے خالہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. بیٹا خالہ سے کبھی فون پہ بات کر لو، خالہ نے کال کیا ہے ان کو اچھے طریقے سے جواب کر لو، اس سے بات نہیں آپ کر لو. دادی سے صحیح طریقے سے بات کرو، مل لو، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے. بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں، اخلاقیات بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس میں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں رشتہ داری کا مطلب ہی اخلاقیات ہے اور رشتہ داری کا مطلب ہی رشتوں کو یاد رکھنا ہے. رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اب آج کی دنیا میں ہمارے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان میں جو خاندانی رشتے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. پہلے لوگ ساتھ رہتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مہینہ گزر جاتا تھا اور اس پورے مہینے میں تھوڑے تھوڑے سے پیسے سب ملا کر کھلا رزق کھاتے تھے، کھلی زندگی گزرتی تھی، ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے تھے. دسترخوان بچھے ہوتے سارے کیا وہ بات ہوتی تھی، جو بزرگ گھر باتیں کے ہو ہوتے رہی تھے، ہیں آپس، دوستوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی نہیں آپس میں. ضرورت، یہ خاندانی دوست تھا نا، ہاں سب رشتے بھی آپس میں ہو رہے ہیں، محبتیں بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں. پھر وقت سمٹتا گیا. ہم نے بھی ظاہر وقت دیکھا، ہم بھی اس کھلے رشتے کے اندر سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا، زمانہ آیا کہ رشتے سمٹتے گئے، مکان بڑے بڑے بڑھتے گئے. پھر اس کے بعد دوسرا رشتہ یہ ہوا کہ بوڑھے ماں باپ اس بڑے مکان میں تڑپتے رہے، اولادیں ہجرت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں پیسے کماتی رہیں، وہاں اولادیں پیدا کرتی رہیں. وہ محبتیں جو ماں باپ کے لیے اور خدمت کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ اولاد کے لیے، گھر کے لیے آپ نے وہ تو کر لیا. وہاں پر یہ جو رشتے تڑپ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر تمہیں یاد کر رہے ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ تکلیف دہ بات ہے کہ خالی پیسے بھیج دینے سے تو کام نہیں چلتا. اس پیسے میں اس پیسے کے محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، تمہارے اس لمس کو تڑپ رہے ہیں کہ جب تم ان کے گلے لگ کر بات کرو، تمہاری اس بات کو تڑپ رہے ہیں. تم میں وہ ایک ننھا سا وہ بیٹا یا بیٹی تلاش کر رہے ہیں کہ جب توتلی زبان سے تم ان سے بات کر کے انگلی پکڑ کے چلتے تھے. یہ اس رشتے کو تلاش کر رہے ہیں تم میں جو آج تم دوڑ دوڑ کر اپنے اولادوں کے ہاتھ پکڑ رہے ہو. یہ بھول گئے ہو کہ تمہارے بھی ہاتھ پکڑ کے کوئی شخص چلتا تھا. بڑی جذباتی باتیں ہیں، بہت ساری تکلیف دہ باتیں ہیں. سگا بھائی کا دشمن ہو کر اس طریقے سے کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو آپ ذرا دیکھیے کہ جو رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں،
قطع تعلق کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا احادیث اور کس کس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر سخت الفاظ اور سخت چیزیں بیان کی گئی ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان رشتوں میں آج بھی حسن ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان رشتوں کو خراب کرنے والا وہ شیطان ہے جس نے تمہارے دل میں بھی وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا اور رشتوں کو فاصلوں پر لے گئے. یہ شیطان جن بھی بعض اوقات، اور یہ کان میں پھونکنے والے اور کان میں بات کرنے والے شیاطین بھی بہت ہیں، اور کچھ انسان بھی ایسے ہیں جو وسوسوں کے لیے اور غیبت کے لیے اور کینہ پیدا کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کر کے جھوٹی روایات. اس لیے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بہت ساری حدیثیں گھڑ دی گئیں، تو حضور پر جھوٹ بول دیا لوگوں نے، آخرت کا خیال نہیں کیا. تو یہ تو رشتہ دار ہیں، اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی تیسرا جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس جھوٹ سے چھوٹا ہے، لیکن گناہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ ہی ہے. تو ہو سکتا ہے اس لیے تصدیق کر لیا کریں. قرآن کریم کا بھی حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جب کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تصدیق ضروری ہے. تو رشتہ داروں میں اگر فاصلے ہیں، عید پر نہیں مل رہے آپ، کہ اگر میں گیا تو وہ پھر وہی باتیں کرے گا یا کرے گی، میری اپنی بہن سے بات چیت ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا. خاص طور پر جب آپس میں شادیاں ہوتی ہیں نا، تو بہن کی بیٹی ہے اور بھائی کا بیٹا ہے، یا اس کا الٹ کر لیں، پھر ان یعنی اس لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر خاندان پہ پڑتا ہے. وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور ایک وٹا سٹا جو کہتے ہیں آپ، وہ بھی بہت خطرناک ہے. کیونکہ شادی سے پہلے تو ہم لڑکی کی بہت تعریف کرتے ہیں، لڑکے کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جو الزامات ایک دوسرے پر لگتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. اچھا، ایک کوشچن ایسی میں کہ رشتہ داروں میں کیا وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ جس طرح ایک لڑکی کا سسرال ہے، کیا وہ بھی شامل ہوگا یا صرف یہ بلڈ ریلیشنز ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کہتا ہے ذی القربہ، خون، جو آپ کے رشتے میں شامل ہے، جو بھی رشتے میں شامل ہوتے ہیں. جس طرح سسرال ہے لڑکی کا، سسرال جو ہے وہ رشتہ دار، ہمارے یہاں اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں رشتہ دار ہے. ہاں، لیکن اب اگر فرض کریں کہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور وہ تو رشتہ خون کا ہے، وہ تو بلڈ ریلیشن آ گیا، وہ بلڈ ریلیشن آ گیا. لیکن اگر فرض کریں کوئی باہر رشتہ کر رہے ہیں آپ اور وہاں سے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ آپ کے رشتہ داروں میں تو اردو کے اندر جو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان قرابت داروں میں جو وراثت کے اندر یا حصے میں یا اس ترکے میں میں نہیں آئیں گے، اس میں پھر وہ شامل ہوں گے. لیکن یہ حقوق ان کے جو ہیں وہ رشتہ دار مانے جائیں گے. دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، جس طرح خالہ ساس ہے، پھوپھی ساس ہے. ہاں، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو جو بیٹی کا باپ ہے وہ اس لڑکے کے باپ کی مثل ہے، اسی طرح ہے جیسے وہ اس کا باپ ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی دی ہے. تو یہ اس طرح سے ماں، جو ماں ہے لڑکی کی، اس کی اہمیت بھی ماں کی طرح ہی ہے، اور شریعت نے ان کو عزت اور حرمت دی ہے. کہ اس خاتون سے جو لڑکی کی ماں ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور ذہن کے ساتھ اس طرف دیکھا جا سکتا ہے. کبھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. تو رشتے کی پاکیزگی تو ہے، لیکن چونکہ خون کا رشتہ نہیں ہے تو وہ بات پھر ایک الگ چیز ہے. بالکل جی، بالکل جی. اور یہاں پر بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، جس طرح اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے لوگوں سے، دوستوں سے مطلب زیادہ رشتہ قریب کرتے ہیں، اور اکثر سنا بھی ہے کہ دوست نے دھوکہ دے دیا. لیکن جب آپ رشتہ داروں میں آپ کے اندر اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بھی رشتہ داروں میں آپ کے جو تھوڑی بہت ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، انبن بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ وہیں پر ہی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ کے اپنے ہیں، وہ وہاں سے کوئی آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آتی. پھر اصل میں آپ کے اپنے جو آپ نے کہا ہے نا، تو وہ اس لیے کہ سامنے اگر اپنے رشتے
جنہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، تو آپ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے محسوس کریں گے. ابھی یوں سمجھے کہ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، ان کے یہاں شادی ہوئی، خاتون کی لڑکی اور جو ان کے بھائی ہیں ان کا لڑکا، شادی ہو گئی، بہت پیسہ خرچ کیا، سب کچھ ہو گیا، 2 بچے بھی ہوئے، تین بچے بھی ہوئے. پھر اس کے بعد لیکن وہ لڑکی بھی ماشاءاللہ دیکھنے میں اچھی تھی، ایماندار، شریف، باحیا. اختلافات ہونا شروع ہو گئے کیونکہ لڑکے نے یہ کہا کہ جی یہ جو بزنس ہے میرے سسر صاحب کا، اس میں سے مجھے کچھ حصہ دو. وہ لیا، بیچ دیا. وہ بیچارے دیتے رہے، کرتے رہے. قصہ مختصر یہ کہ نہیں بنی اور طلاق ہو گئی. اب لڑکے لڑکیاں جوان ہو گئی. پرسوں رات مجھے کسی نے بتایا یہ واقعہ، اور میں جانتا بھی ہوں کہ ان کے یہاں یہ ہوا، ڈاکٹر صاحب دعا کر دیجیے گا. تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے ان کے ہوتے ہوتے ہی دوسری شادی کر لی، خاتون کے ہوتے ہوتے چھپا کے. ان کے ایسے بھی بچے ہو گئے. اب یہ صاحب جو ہیں یہ بیمار ہو گئے، گردے خراب ہو گئے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، چل نہیں پا رہے، کمزوری ہو گئی ہے. تو اب وہ جو طلاق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اتنا سب کچھ گزر گیا، اس کے باوجود بھی جو ابھی بات کر رہے تھے نا، خراب داری کی، رشتہ داری کی، بات چیت نہیں ہے آپس میں، وہ بچوں کو اپنے دیکھنے نہیں آتے، نہ بچے جاتے ہیں ان کے پاس. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کی جو لڑکی کی والدہ نے یہ ریکویسٹ کی مجھ سے کہ آپ ڈاکٹر صاحب میرے جو سابق داماد ہیں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے گا، اس کے زندگی کے لیے، اس کے صحت کے لیے. دیکھیں یہ رشتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہیں سے بھی جائیں آپ، لیکن رشتہ تو ہے نا خون کا. بالکل، وہاں سے خون کا رشتہ بس اس کی اہمیت ہے، جبھی تو قرآن نے کہا ہے. بالکل، بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مرحبا رمضان میں ہم کچن سیگمنٹ میں آ گئے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں ویری پریٹی، دا ویری بیوٹیفل اینڈ لولی شیف فبیہا. السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ تو بتاؤ، شوق کیسے چڑھا تھا شیف بننے کا؟ میں اتنے دنوں سے سوچوں پوچھوں میں نے کہا پوچھ ہی لیتی ہوں. ہاں، شوق ایسے چڑھا شیف بننے کا کہ جی ہم شروع سے ہی مجھے کھانا، کیونکہ میں بہت بڑی فوڈی ہوں، مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور کھانا تھوڑا سا اچھا سا چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس سادی سی اگر مجھے آملیٹ ملا ہوا ہے تو میں اس آملیٹ میں اس کو چیز ڈال کے اس کے اندر فلنگ کر کے وہ کر کے، وہ مجھے کھانے کا شوق تھا. تو وہ جیسے شوق بڑھا تو بس پھر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی تھی، تو ابا نے کہا کہ جی شادی کرنی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں، شادی کرنے سے پہلے یہ کورس کرنا چاہیے. نہیں تو یہ مطلب پتھم کا بتایا کس نے، کیسے؟ پتھم کا ایسا کوئی مجھے انفارمیشن نہیں تھی، بٹ یہ ہے کہ جب میں اس وقت پڑھ رہی تھی تو اس وقت کوتھم جو ہے وہ اتنا پروموٹنگ پہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، جسٹ پتھم ہی تھا. تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سرچ کیا، تو جو گورنمنٹ ادارہ تھا وہاں ہم نے ایڈمیشن لے لیا. پر ایز سچ کیا آپ دیکھا جائے تو کوتھم کے پاس اب زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، پرائیویٹ ہے تو چیزیں سکھانا، تو بلو ٹارچ، تو یہ تو وہ ہر چیز ان کے پاس کافی ایڈوانس فیسلٹیز ہو گئیں. جب ہمارے وقت تھا تو ہمارے وقت تھا نہیں، تو ہمارے پاس جسٹ پتھم ہی تھا. تو بس وہاں سے گریجویشن کری، اس کے بعد میریٹ ہوٹل سے اپنی جرنی اسٹارٹ کری. اس کے بعد پھر ہم کمپٹیشنز کرتے رہے، یہاں تک پہنچ گئے. نہیں، دیٹ از ریئلی گڈ. اور آج بھی جو ہم ریسیپی جانیں گے وہ ظاہری بات ہے تو انٹرنیشنل ریسیپی ہوگی. اور کہاں کے ملک کی ہے، ذرا ہمیں یہ بتائیں گے فبیہا؟ آج جو ہے وہ ہم چلیں گے ملیشیا. چلے لیٹس گو. ٹھیک ہے، تو ملیشیا میں ایک چیز بنتی ہے جو کہ چکن بنایا جاتا ہے کوکونٹ ملک کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں ایام پیرک. Yes, that's a very famous dish, especially for the افطاری. جی، یہ افطاری کی جو ہے نا یہ بہت ہی فیمس ڈش ہے. آپ چاہیں تو اس کو رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ورنہ آپ ویسے بھی اس کو ساتھ جو ہے وہ بغیر اس کے بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک وہ سوس کے ساتھ جسٹ ہم چکن بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. میں نے جو ہے وہ تھائی کے جو ہے وہ پیسز لیے ہیں 2 چکن. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس نارمل آئل ہے، چلی فلیکس ہے، تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ لیا ہے، ادھر ٹماٹو پیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ میں نے شہد ہے، ہمارے پاس ایک کوکونٹ ملک ہے،
اور ہمارے پاس یہ کارڈمم پاؤڈر ہے. اس کے ساتھ ہم جو لیوز گارنش کے لیے یوز کریں گے وہ سلاد پتہ ہے نارمل. سوکھی لال مرچ یا تلہار مرچ ہم یوز کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی نارملی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس لیمن گراس ہے, ایک انین ہے, اور ہم کورینڈر ٹومیٹوز. اچھا, ہم ساتھ ساتھ آپ کو بعد میں بھی بتائیں گے انگریڈینٹس کا, لیکن جب ہم ملیشیا کی بات کرتے ہیں نا, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ والی ریسیپی جو ہے ایام پیرک, یہ بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان میں جس طرح پاکستان میں بڑا اہتمام ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو ہے لوگوں کو سوشل ورکنگ کا اور ساتھ میں افطاریاں جو ہے وہ کروانے کا, تو یہ بھی وہاں پر بھی بہت زیادہ رواج ہے ان سب چیزوں کا, اور وہاں پر بھی سوشل ورکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب ہم سوشل ورکنگ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم KFC کی بات ضرور کرتے ہیں, اور KFC یقیناً آپ سب کو بڑا پسند ہے, بڑا ڈیلیشیس ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ہم بھی بڑے شوق سے KFC کھاتے ہیں, اسپیشلی اس کے برگرز وغیرہ بڑے زبردست ہیں, اور مجھے اس کا جو چکن ہے فرائڈ وہ بھی بہت پسند آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک نیکی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور وہ نیکی کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کہ KFC نے اپنا پورا سال 365 ڈیز فلاحی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا ہے. KFC کا پلیٹ فارم مٹاؤ بھوک جس میں 3 ستون ہیں, ایجوکیشن, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. اب آپ یہ سوچیں کہ جب ہم نیکی کی بات کر رہے ہو تو کس طرح جو ہے ایسے بڑے بڑے ادارے اور ایسے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, جس طرح KFC کا آپ خود ایک دیکھیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے جو ہے ایک فوڈ چین میں ان کا بہت پوری دنیا میں بڑا نام ہے, لیکن کس طرح سے فلاحی کام میں جو ہے وہ جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ ہم نے کبھی موازنہ کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے کتنا کام کیا. سو دیر آر لاٹس آف ریسپانسبلٹی وچ وی ہیو ٹو فلفل. یس, اب ہم ریسیپی کی جانے بات ہیں. ایک دفعہ پھر آپ انگریڈینٹس بتا دیں کوئکلی. ایک دفعہ ہم پھر انگریڈینٹ بتا دیتے ہیں. ہمارے پاس چکن ہے, چلی فلیکس ہیں, گرم مسالہ ہے, ٹمیٹو پیوری ہے, کوکونٹ ملک ہے. گارنش کے لیے میں نے جو ہے وہ لیٹس لیف لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ریڈ تلہال مرچ کھائی جاتی ہے, کہیں سے بھی ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلہار مرچ. اس کا انگلش میں بھی ایک نام ہے نا. ہاں, اس کو ہم جو ہے وہ گریک چلی کہتے ہیں. ہاں, گریک چلی. جی, اچھا, ٹھیک ہے. تو تلہار مرچ کہی جاتی ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک انین ہے, اور ایک ہم یوگرٹ کا بھی استعمال کریں گے نمک وغیرہ. جو یہ والی مرچ بہت یوز کرتے ہیں, لال والی جو تلہار. ہاں, یہ لوگ بہت اسپائسی, کیونکہ وہاں تیز کھایا جاتا ہے نا, تھوڑا سا اسپائس کھائی جاتی ہے, تو دیٹس وائی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. چلیں, تو اس کے لیے مجھے سب کی ریسیپی کے لیے جگ چاہیے ہوگا نا. ذرا نا جگ مجھے نظر نہیں آ رہا, جگ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ لیجیے گا. چلیں, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ہمارے پاس ہم بلینڈر لگاتے ہیں سب سے پہلے, تو ہم اس میں ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس میں پیاز بھی ڈالنا ہے. بالکل, پیاز ڈالیں گے. ایک ڈلی پیاز لی ہے ہم نے نارمل. ہم اس کے تھوڑے منیمل ٹکڑے کر لیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہم اس میں جگ میں اس کو ایڈ کر سکیں. نادیہ, جگ پھر سے پاس کیجیے. جگ پھر سے پاس کر لیتے ہیں. یہ لیں, آج ہم جگ کھیلیں گے, کبھی آپ کے پاس کبھی میرے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک کیوب انین ڈال دیا اس کے اندر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم یہاں جاتے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو فکس کرتے ہیں. اچھا, میرے پاس ہے ٹمیٹو پیوری. ہم اس میں جو ہے وہ ایک ٹمیٹو پیوری کا پیسٹ, پہلے اس کا جو پیسٹ ہے وہ پہلے سے بنا لیں گے. جی, پیسٹ آپ اس کا پہلے سے بنا سکتے ہیں یا ٹمیٹو پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے افورڈیبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا, یہ ہمارے پاس گریک یوگرٹ ہے, ہم اس یوگرٹ کا استعمال اس کے اندر کریں گے. اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ, ٹھیک ہے, یہ کام ہو گیا ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ہے وہ اب ہمارا یہ کام گیا گرم مسالہ, ہم ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ. ٹھیک ہے. اور ہماری تلہار مرچ جو کہ جو ہے وہ ملیشیا میں کافی اسپائس مشہور کی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. یہ وہ بھی استعمال بہت کرتے ہیں تھائی لینڈ میں بھی, جو ہے نا ان کے کھانے میں بھی یوز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی لیمن گراس. ٹھیک ہے, میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا. اس میں 4 پیسز لیمن گراس کے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی اس میں ہم یہ سالٹ بھی ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس کو چلاتے ہیں.
चलें जी, ये हमारा प्यूरी डन हो गई। ठीक है, अब ये हम थोड़ा सा फ्लेम को अपने तेज बढ़ाते कर हैं, देंगे। ठीक है, ठीक है। और ये हमारी प्यूरी हमने इसमें ऐड कर दी डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फूड्स की, तो बहुत सारे जो है रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी ख़वातीन घर में आराम से बना सकती हैं। वही बात है कि उनको आइडिया और टेक्निक बताना ज़रूरी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे शो के ज़रिए आप ये सारी टेक्निक सीख रहे हो और आप नई नई रेसिपीज़ को जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद मज़ीद रेसिपी जो है, अगर कुछ अभी हमने चिकन ऐड करना तो बता दें, अगर हाँ, नहीं अब करना जब हम हल्का सा इसको रिड्यूस करेंगे, इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद काम फिर देख लेते हैं कि हम वरना ब्रेक में फौरन आ बल्कि जाते हैं, हम देख चिकन लेते हैं अभी क्या ऐड कर देते करेंगे। हैं, ठीक है। चलिए जी, लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं हमारे साथ। और जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ही मज़ेदार मलेशियन रेसिपी जो है ये बन रही है। और इसमें जो है जो जितना भी इसका जो पेस्ट था वो बना दिया पहले से, और फिर वो जो है डिश में ऐड किया, उसके बाद उसमें चिकन डाल दिया। अच्छा, अब ये है कि वेट करेंगे कि पेस्ट भी जो है वो पक जाए और साथ में चिकन भी इसके साथ साथ पकती चली जाएगी। ये इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिर आज हमारी ड्रिंक की। यस, तो हम ड्रिंक पे बात करते हैं, तो हम चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जा रहे हैं। चल, इंडोनेशिया में ये है कि हम हाँ। इंडोनेशिया का एक ज़ाफ़रान का वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। हाँ, तो आज एक सैफरन और कार्डमम की ड्रिंक बनाते हैं। साथ में हम उसके जो है वो शुगर की जगह हनी यूज़ करेंगे। ठीक और है। थोड़ा सा आपके पास कोई भी केक हो, कोई भी बिस्किट हो, या किसी भी चीज़ का क्रम्बल हो, तो हम उस क्रम्बल को भी आज उसके यूज कर अंदर सकते यूज़ कर हैं। सकते हैं। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। वेरी नाइस। ठीक है, दूध में बनेगा या ये बिल्कुल, पानी? दूध में बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए क्योंकि कितना अच्छा रमज़ान इसका है, कलर आ जा रहा इफ्तार है, तो फिर हमें थोड़ा सा अपना हेल्दी रखना है ठीक है। चीज़ों को। अच्छा, इसमें हमने कोकोनट मिल्क भी डाल दिया, ऐड ऑन नहीं, कर दिया? कोकोनट मिल्क अभी हमने ऐड नहीं किया। नहीं जैसे किया, थोड़ा सा ओके। पक जाए उसके बाद हम इसमें अच्छा, कोई कोकोनट खास मिल्क बात को, होती है कि बाद में ऐड करते हैं? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा कोको होने की वजह से एक होता है कि थोड़ी सी उसका अपना कड़वाहट आ taste जो जाती है है, वो टेस्ट खत्म हो थोड़ा सा जाएगा। हो जाता है। तो आई थॉट कि right. इसमें थोड़ा सा चिकन सौते हो जाए, गल जाए, क्योंकि जो इसमें हमने टमाटर का एक पेस्ट डाला है वो उसका उसको भी पानी गलने की है जरूरत है। और हाँ। दही है, बेसिकली वो थोड़ा ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें फिर मज़ीद उसके बात बाद करते इसको हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम और- फिर जब तक अपनी जो है वो ड्रिंक की तरफ चलते मिल्क हैं। ड्रिंक की तरफ चलते हैं और ड्रिंक बनाते हैं। ड्रिंक के लिए हमें चाहिए मिल्क। ठीक है, अब इस मिल्क को लेकिन हमें आज आज भी इस चाहिए मिल्क होगा ना? में नहीं, आज ब्लेंडर की जरूरत नहीं है। आज वाह, हम ये ऐसे ही तुमने कितनी बनाएंगे। आसानी कर दी, क्योंकि हर वक्त ब्लेंडर का इस्तेमाल पर जो है वो दर 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 हाँ, 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 तो जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास शहद। शहद, ठीक है। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा। ये हमारे पास शहद आ गया। ठीक है, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सिनेमन कार्डेमम पाउडर। अच्छा, ये है इलायची ये का इलायची का नहीं, इलायची का पाउडर नहीं, दालचीनी दालचीनी का। दालचीनी का पाउडर। कार्डन तो ठीक वो है। होता है। हाँ, नहीं, मैंने आपको सिनेमन कहा, कार्डेमम जो है वो इलायची होती है। इलायची, हाँ। जी, इलायची होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, इसको हमने ऐड किया। अब हम इसमें जो मेरे पास ज़ाफ़रान का एक पाउडर है वो हम हल्का सा इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक, और इसको एक ये देख रहे हैं आप, हल्का सा एक येलोइश सा कलर सा आ जी गया है जी इसके जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ाफ़रान के रंग है। रंग है बिल्कुल। इसके पाउडर के साथ हमने इसमें काम किया है। ठीक है, तो ये हमारी एक अच्छी सी यमी सी ड्रिंक जो है वो तैयार। बिल्कुल तैयार है। बस इसको सर्व करेंगे थोड़ा सा। तो ये हम इसको आप अब चाहे हॉट सर्व करें या चाहे कोल्ड सर्व करें, ये हमारी ड्रिंक तैयार है। हम इसको ज़रा सर्व करेंगे, ज़रा ठीक है। हमारा मेन कोर्स बन जाए। चिकन की तरफ हाँ, जरा आ जाते हैं, उसके बाद ठीक। सर्विंग इसकी भी हो अच्छा। जाएगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हम इसकी गार्निश पे जब तक काम कर लेते हैं। हमारे पास थोड़े से चेरी टमाटोज हैं, थोड़े से बिल्कुल। लेट्स आप गार्निश पे काम करें और हम बताएंगे ज़रा थोड़ा सा फोर्टाइल जो है उसके हवाले से, कि फोर्टाइल अप्लायंस जो हैं वो हर घर की जो है बड़ी एक पुर रौनक जीनत है। वो इसकी वजह से कि आपकी जो है ये फोर्टाइल बेसिकली
जो अप्लाइंसेस है इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है और इसकी क्वालिटी जो प्रीमियम क्वालिटी है, नेचुरली बात है जब आप कोई चीज़ हाई क्वालिटी या प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो खाना बन रहा है या आप बेकिंग कर रहे हैं या माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके खाने को जो है वो बेहतर रखता है। ये नहीं कि बीच में से ख़राब हो जाएगा या आपके चूल्हा नहीं जल रहा या आपका जो है कोई भी और प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ड्यू टू द रीज़न फोटाइल हैज़ अ प्रीमियम क्वालिटी तो नेचुरली चीज़ भी अच्छी बनती है और खाना भी इधर इसमें अच्छा बनता है। जिसके बर्नर्स हैं बहुत ज़बरदस्त बर्नर्स हैं, इनकी फ्लेम एक्चुअली खाने का ना हमेशा फबिया हमने ये चीज़ देखी कि व्हेन द फ्लेम इज़ इक्वल एंड इज़ बैलेंस्ड तो खाने का आपका ऑल ओवर द पॉट जो है वो उसके जो हीट है वो एक्यूरेट दे रहा होता है। हम अक्सर जो नए पकाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, दे रियली डोंट नो कि वो फ्लेम बड़ी हल्की हो गई उसी में खाना पकाए चले जा रहे हैं। सो यू नीड फ्लेम हाई एंड लो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सो दैट्स वाई हम हमेशा जो है फोटाइल को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इसकी प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त है जी। तो अभी ये पकता रहेगा अपना ये इसको जो है यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा और हो जाए तो हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे और इसको हम ड्राई कर लेंगे। ठीक है। बाकी चिकन के जो हमने पीसेस थाई डाले हैं उस थाई पीसेस को हम निकाल के उसको हम थोड़ा सा या तो ग्रिल कर सकते हैं या ओवन बेक कर सकते हैं ताकि वो ऊपर से थोड़ा सा एक हमें फाइनल कलर दे दे। ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे इसकी जो एक ग्रेवी है वो रेडी कर लेंगे तो हमारा ये अयाम पैरिक रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने ग्रिल करना है या आपके पास ऑप्शन है आप ज़रूर कीजिएगा और देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचता है, नहीं बचता तो हम उसके हिसाब से देखते हैं। अगर हो जाएगा टाइम तो फिर हम जो है इसको ग्रिल करके आपको दिखा देंगे। ऐसा करते हैं। अब हम जाएंगे ब्रेक की दाने, ब्रेक करके मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज की जो रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस है, मलेशियन रेसिपी है और साथ ही कुछ इंडोनेशियन ड्रिंक भी। ठीक है ना, तो इस मलेशियन रेसिपी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं और कहाँ तक पहुँची है रेसिपी। ये मलेशियन रेसिपी में हमने जो है वो इसका स्टार्ट ये लिया था, ये इसकी फाइनल शक्ल है। स्टार्ट हम आपको इसका इंग्रेडिएंट बताते हैं। हमने चिकन के पीसेस लिए थे, कोई भी बोनलेस के या बोन्स के साथ भी बन सकती है, वैसे ही बोन के साथ बनती है। ठीक है। हमने एक नॉर्मल प्याज लिया था, उसके अंदर हमने लेमन ग्रास डाला, थोड़ा सा लाल मिर्च डाला और जो है वो थोड़ा सा हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि नहीं था। आप लोग अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। ठीक है। उसके साथ आप उसमें थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे और टमाटो पेस्ट डालने के बाद एक अच्छी सी प्यूरी बन जाती है। ऑयल में उस प्यूरी को हम थोड़ा सा पकाएंगे और उसके साथ हम चिकन में उसको गला लेंगे तो उसके बाद अब ये एक शक्ल आ बन जाती है। अच्छा, इससे आपने बताया था कि हम बेक भी कर सकते हैं, तो फोटाइल के ओवन में इसको आप चाहे तो आप इसे बेक कर लें। बेक में ज़रा टाइम लग रहा था तो हमने कहा क्यों ना अभी जो है हम इसे सिर्फ आई थिंक पैन फ्राई कर लेंगे, है ना? पैन फ्राई कर लेते हैं। तो अब जब ये इस शक्ल पे आ जाता है तो हम इसके अंदर जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क का, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और हम इसमें एक चम्मच हनी भी ऐड करेंगे क्योंकि जो है वो स्पाइसेस काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो हाँ, वहाँ पे बैलेंस करने के लिए वैसे भी वो लोग भी ऐड करते ही हैं, पर ये है कि हम थोड़ा सा अपने क्वांटिटी अपनी स्पाइस के हिसाब से आप लोग उसको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसका हल्का सा फ्लेम बढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करते हैं। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, वहाँ पे हमने जो है वो एक कार्डमम और सैफरॉन का एक ड्रिंक बनाया था जो कि बिल्कुल रेडी होने पे था। अच्छा, इसमें हमने थोड़े से जो है वो एडिशन की है फॉर कोकोनट, क्योंकि हमारे पास मिल्क था तो हमने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दिया है। कोकोनट मिल्क का इसमें हमने जो है वो एडिशन की है। और मैं थोड़ी सी इसकी, जब तक ये हो रहा है, हम इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे। मेरे पास एक क्रम्बल है ब्राउन बिस्किट्स का, तो हम इसको उस ब्राउन बिस्किट्स के साथ इस क्रम्बल को हल्का सा गार्निश कर देते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो जूस तैयार हो गया। डन। और हेल्दी एंड गुड इफ्तार और सहरी दोनों तरह पे ये यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इस पॉइंट पे हमारे पास ये सॉस हो गई है, तो अब हम इसमें से ज़रा
ये जो चिकन है हमारी, इसको हम अलग करेंगे, ठीक है। पहले मैं हल्का सा उसमें ऑयल ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये अब अगेन आपको बताया कि आप बेक भी कर सकते हैं बेक इसको, भी कर और सकते आप हैं। इसे हम ग्रिल भी कर सकते हैं, ग्रिल या भी कर आप सकते हैं। पैन फ्राई भी कर सकते हैं, बट मेरे पास जो है वो ग्रिल है बिल्कुल, क्योंकि फर्टाइल के होते हुए चीज़ें ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और आप फर्टाइल के अप्लाइंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द बेकिंग भी। और बाकी ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाती है कुकिंग। और हम अक्सर ये सोच रहे हैं कौन सा अवन जो है वो हम खरीदें, तो आपके लिए बेहतरीन अवन जो है वो है फर्टाइल का। जी, इसको हल्का सा ग्रिल कर देंगे, और ग्रिल करने के बाद आपने जो है इसमें ये बस इसको हल्का सा हम बस हल्का सा ही टॉस करेंगे ताकि वो कलर आ जाए, है ना। ताकि वो कलर आ जाए। थोड़ा सा ये ज़रा नॉटी सा हो जाता है। हाँ 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 हाँ, इससे उड़ता उड़ता बहुत ज़्यादा है। उड़ता बहुत है। ये तो अच्छा है कि तो आपने शेफ इसीलिए जो जैकेट है पहनी, वो वरना हम- मसला नहीं होता, वरना बिल्कुल कपड़ों के बड़े ऐसे मसले मसाइल होते हैं। बड़े मसले मसाइल वाकई हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है हम वो इसको बेक करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं। पर ये है कि लोग घर में भी कर सकते हैं। अब माओं की और बहनों की तो स्पेशलिटी होती है, जब तक तेल ना उड़े खाना नहीं बनता। वो अक्सर वो उसमें बने होते हैं ना, मीम्स वगैरह भी बन रहे होते हैं बिल्कुल। कि बच्चे जो है वो जब फ्राई करते हैं तो वो दूर दूर से ऐसे ऐसे करके फेंक रहे होते हैं खाना। और इसी के जब साथ हमने थोड़ा सा हाँ, जब माएँ cherry पका रही tomatoes- होती हैं तो वो जो है वो आराम से यूं पकड़ के आराम से तेल में ऐसे ऐसे मज़े से पका रहे होते हैं। इसके साथ ऐड अच्छा, इसमें आपने ऐड कर दिया चेरी टोमेटो। मैंने चेरी टमाटोज ऐड किए ताकि वो इसी के साथ थोड़े से सौते हो जाए ठीक है। और थोड़े सा धनिया का फ्लेवर आ जाए। 2 मिनट इसको देंगे, हमारे पास हो जाएगा। इधर हमारी सॉस बिल्कुल ड्राई हो गई है, ठीक है। ठीक है, सॉस भी थोड़ी ड्राई ड्राई सी चाहिए। थोड़ी सी ड्राई सी, क्योंकि वो एक डिप बन जाती है ना, क्योंकि हाँ, कोकोनट तो मिल्क मज़ा आप आता है जब फिर, ऐड हाँ। करते हैं तो उसमें एक डिप सा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो इट्स फाइन डन, ठीक है। तो हम इसको अब बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको फर्दर ठीक है। आगे हो गया। और देखिए चिकन पे बहुत अच्छा सा एक कलर आ गया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चल हमने इसको भी जो है वो ऑफ कर दिया, और ठीक है ये हमारी से ज़रा ये अच्छा, सारी जो चिकन है वो बड़ी डिलीशियस लग रही है। ज़रूर आप इफ्तारी के लिए भी इसको खा सकते हैं, सहरी के लिए भी आप इसे खा सकते हैं। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जिनका आपका ये होता है कि ज़्यादा बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप इफ्तारी में भी यूज़ करते हैं, सहरी में भी यूज़ करते हैं, और आपके लिए वो रेसिपीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। वो इसलिए कि अक्सर औकात सहरी में कुछ पकाने का दिल नहीं करता, तो कहते चलिए आप वही वाली रेसिपी जो है वो आप खा लें। बिल्कुल हाँ। तो जो है बस वही उसको चला लिया जाए और खा लिया जाए और बना लिया जाए। बिल्कुल। बट ये इस तरह की रेसिपीज़ हैं जो कि इन जो फूडी हैं, जो खाने का शौक रखते हैं, वो बिल्कुल हाँ। खाना पसंद करते हैं और बनाना भी पसंद करते हैं। श्योर अगर मेरी तरह के लोग हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है रेसिपी बड़ी मज़ेदार थी। लास्टली गार्निश कर देंगे इसके साथ कोरिएंडर के साथ, बिल्कुल। और बिल्कुल हमारी लाल मिर्च अगर किसी को ज़रूरत है तो वो बिल्कुल खाए, ठीक है। हाँ। ये हमने इसके ऊपर इसको मज़ीद ऐड कर दिया है, ये हमारी हाँ। गार्निश आ गई एंड डन। बिल्कुल। और जहाँ पर हम बात करते हैं अच्छे कामों की, वहाँ पर हम KFC को ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि KFC 365 डेज़ जो है वो इसी काम में ही है कि वो समाजी जो है खदमात में वो इस वक्त आगे आगे है, और 365 दिन जो है वो साल के वो समाजी खदमत में ही काम सर अंजाम दे रहे हैं। और स्पेशली समाज से जो महरूम लोग हैं उनको देखें, वो एज आ हायर उनको करते हैं अपने जॉब्स के लिए, और वहाँ पर उनको जॉब भी देते हैं। हमने खुद विटनेस भी किया हुआ है, और बहुत अच्छे उनको ट्रेनिंग भी मिलती है। इस तरह से देखें, ये वो लोग हैं जो स्पेशल हैं, और स्पेशल जो ऐसे लोग जिनको वाकई ज़रूरत होती है कि उनको कहीं ना कहीं जो है उनको जॉब ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी अपने घर चलाना होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश और बहुत बड़ी खिदमत है ये हमारे माशरे के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी। सो आई मस्ट से कि हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे, और हमें ख़ुद भी शामिल होना चाहिए। इसी तरह जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं या बहुत बड़े बड़े जिनके जो हैं इदारे हैं, वो भी ज़रूर जो है स्पेशल लोगों के लिए काम करें, और जहाँ तक हो सकता है समाजी खिदमत ज़रूर करें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हम आएंगे इफ्तार लाउंज में, सो यू डोंट गो एनीवेयर।
जी नाजरीन, मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इफ्तार लाउंज में आज बात होगी रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राबिया जो डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान मुबारक। आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक। और हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक जो जर्नलिस्ट हैं और इनसे भी बात होगी आज रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब को जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा मिजाज है? बिल्कुल जी ठीक ठाक, खैरियत से आप? अच्छा, आज जो बात हो रही है रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम देखते हैं कि रिश्तेदारों के हकूक़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनकी माली मदद भी आ जाती है, उनके साथ अच्छे रवैये भी आ जाते हैं, उनके साथ अखलाकियात भी आते हैं। देयर सो मेनी थिंग जो रिश्तेदारों के हकूक़ में शामिल होती है। ये कहते हैं कि जो माशरे को बेहतर करना है, जब आप में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो नेचुरली माशरे में बिगाड़ नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो रिश्तेदारों के हकूक़ है? देखिए, ऐसे असातिज़ा की मौजूदगी में मुझ जैसे नालायक की बात करना तो वो साखी ही होगा, मगर मेरा ये ख्याल है कि आप दुनिया में अपनी मर्ज़ी के दोस्तों का इंतखाब करते हैं, किताब का इंतखाब करते हैं, असातिज़ा का इंतखाब करते हैं, मगर आप किसी का इंतखाब नहीं करते तो वो रिश्तेदार होते हैं और उनका इंतखाब खुदा खुद आपके लिए करता है। तो जिस शय का इंतखाब अल्लाह ने आपके लिए करके ज़मीन पर भेजा हो, उसकी हैसियत पर क्या ही हम बात कर सकते हैं। हमें उनका उतना ही ख्याल और उतनी ही अक़ीदत और मोहब्बत रख लेनी चाहिए जितनी मोहब्बत हम अपने आप से करते हैं। जैसी मोहब्बत हम अपने अहले वयाल से करते हैं, वो हमारे अहले वयाल ही का हिस्सा होते हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्तेदारों को हर एक उस मौके पर जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ आपके इमीडिएट फैमिली मुतासिर ना हो, आपको उनके लिए खड़े होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी होता है राबिया कि आप जब अच्छा सलूक कर रहे होते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखना वहाँ पे ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हमें तो एहसासात होने चाहिए ना, तो रिश्तेदारों के लिए भी होने चाहिए और उनके लिए उनके हकूक़ तो इतने ज़्यादा हैं। जैसा भी बताया इरफान ने भी कि इमीडिएट फैमिली का जो है एक आपका उनके हकूक़ एक अलहदा हो, बल्कि उनके ज़्यादा हकूक़ होते हैं। लेकिन साथ साथ जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आना, अखलाक से पेश आना, बच्चों को तरगीब देना कि आपने अपने जो खाला फूफो या आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक रखना, मिलना, बैठना, बात करना, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और देखें, आप जब बच्चों को हम कहते हैं कि हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो पहले हम खुद रोल मॉडल बनेंगे उनके लिए। हम खुद अपने रिलेटिव्स को उस तरीके से, रिश्तेदारों को अगर हम ट्रीट करेंगे, वो हमें देखेंगे, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी जो है वो उसको उसी तरह पिक करेगी। अगर हम खुद ही डिसकनेक्टेड रहेंगे और हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल सब बहुत मसरूफ़ हैं, हर एक के अपने अपने कमिटमेंट्स होते हैं, बट आई थिंक अगर उसके दौरान, उसके बीच में भी अगर हम थोड़ा सा भी टाइम निकाल के एक अगर कुछ हम फॉर्मली भी कर लें उन लोगों के लिए कि कोई छोटी सी दावत हमने दे दी या एटलीस्ट उनको हमने फ़ोन पे बात कर ली, उनसे कनेक्ट, हम बस कनेक्शन होना चाहिए बेसिकली। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और रमज़ान का मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में आप ये देखें कि हमारा दस्तरखान सजा हुआ होता है इफ्तारी से। कई ऐसे आपके रिश्तेदार होते हैं जिसका आपको पता भी नहीं होता कि पता नहीं उनके घर पे इफ्तारी इस वक्त जो है कितनी बनी हुई है, क्या है या नहीं है, वो किस तरह से रोज़ा खोले। जब आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, मिल रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि किसी के घर पे आप कैसे, बेशक कोई आपसे कह नहीं रहा होता, लेकिन वो जो फीलिंग्स है ना वो बयान कर देती हैं। तो इस मुबारक महीने में आप बल्कि दावत दें, सबको दावत दें। और कभी कभार तो ऐसा प्लान कर लें कि किसी एक के घर पे आप कह के चले जी हम सब आज आपके घर दावत लेकर आ रहे हैं, आपने कुछ तैयारी नहीं करनी है, हम आज इफ्तारी हम घर से लेकर आएंगे। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आप एक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा, आपको वो भी नहीं होता कि वो उनको लगे कि बहुत ज़्यादा। असल में ये भी होता है क्योंकि जो बेचारा होस्ट कर रहा होता है, फिर वो सारा वो होता है ना, भी रोजे में हम कैसे करेंगे, तो आप इजी कर दें उसके लिए, ऐसे प्लान करें। बिल्कुल, इसमें तो बरकत होती है। डॉक्टर साहब, हमें जो है ना, जब हम बरकत की बात करते हैं तो कहते हैं कि जब आप रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं, उसका अच्छा रवैये रखती है, उनके साथ आपकी अटैचमेंट होती है, तो आपके माली भी आपके हालात अच्छे हो जाते हैं, आपके घर पे सुकून भी होता है, हैप्पीनेस भी होती है, हर चीज़ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात हमारे ब्रादर मोहतरम इरफान साहब ने कही है, बड़ी अहम बात है कि जब रब ने रिश्ते बना दिए तो आप कौन है जो उन रिश्तों को डिसोन करे। ये बड़ी अहम, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, रब का बनाया हुआ है। अब आइए ज़रा सा कि कुरान करीम ने किस तरीक़े से मुखातब किया है इन रिश्तों को, ज़विल क़ुरबा या ज़िल क़ुरबा
اور دوسرا ذوی الارحام، یہ تسلسل کے ساتھ یہ اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو قرآن کریم نے متعین کی۔ رحم عربی زبان میں جو مرثی آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کا بھی ہے، لیکن رحم بمعنی خاص مقام جسم کا کہ جہاں سے وہ رشتے پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی لیے رب کائنات نے جب سب حدیث کے اندر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سب کچھ بنا دیا تو رحم نے یہ شکایت کی، اللہ میرے لیے کہا کہ میں تجھ سے ایسا تعلق قائم کر دوں گا ان لوگوں کا کہ جو تجھ سے کٹے گا پھر وہ میری رحمت سے محروم رہے گا، اور جو تجھ سے جڑے گا وہ میری رحمتوں میں رہے گا۔ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بالکل آپ اور میں کو، وہی جو آپ کی بات ہے کہ آپ اور میں کون جو رشتوں کو کاٹے۔ جب قرآن کریم میں مودہ کا لفظ استعمال کیا تو مودت بمانے اس فطری محبت کے ہیں جو فرد کے خون میں، اس کے احساس میں اور اس کے رشتوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اس وعدہ الست بربکم میں شامل کر دیا گیا کہ میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو یاد رکھنا کہ میرے علاوہ جو رشتے دیے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی رشتے نہیں ہیں۔ جو کتاب و سنت پر قائم رہے، جو میرے سامنے توحید کی پرچم کو بلند کر کے آگے بڑھے، وہی میرا ہے اور وہی رشتہ اصل ہے۔ واہ واہ، بے تو شک یہ ذوی القربہ ہے جی، اور ذوی الارحام ہے۔ آج ہم نے گویا جو جتنا توحیدی ہوگا وہ اتنا ہی رشتوں کا پالن کرے گا۔ کوئی شک نہیں، واہ واہ، بہت خوب۔ کوئی شک نہیں۔ دیکھیے توحید رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑے تو توحیدی کوئی بھی نہیں ہے نا، بالکل، کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور رب کائنات نے جو انہیں اختیار کلی دیا اس میں سب سے بڑا یہ کہ اے رسول تم مجھے متعارف کراؤ۔ تو تعارف اللہ کا نبی کے ذریعے آ رہا ہے، قرآن کے ذریعے، تو رشتے بھی قرآن کے ذریعے آ رہے ہیں، نبی کی شخصیت سے، سیرت کے ذریعے آ رہے ہیں، اور اللہ اپنی شناخت اپنے عمل سے کروا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کچھ بھی نہیں۔ ہاں ان رشتوں کی جو پاس کرتا ہے، تو حضور سے ایک عرابی آیا، عرابی کہتے ہیں ولیجر کو یا کنٹری مین جو گاؤں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آ کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر، ان سے جڑ، جنت تیرے لیے کھول دی جائے گی، تو جنت چلا جائے گا۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ کتنا سادہ سے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داری کے اندر، میں سب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ججمنٹل نہیں ہوں، ہم یہ دیکھ کر ملتے ہیں کہ کس رشتہ دار سے مجھے کیا فائدہ ہے، لہٰذا بقرعید میں بڑی ران اور بہت بڑے بڑے گوشت اور خصوصی اہتمام ان رشتہ داروں کے پاس جن کے فریج پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، جن کے پیٹ پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو تڑپ رہا ہے وہ رشتہ دار جو غریب ہے، مسکین ہے، کسی ریموٹ ایریا میں رہتا ہے، آپ اس کے دروازے پہ اس لیے جانا پسند نہیں کرتے کہ آپ گاڑی سے اتریں گے تو آپ کے جوتے خراب ہو جائیں گے، یا لوگ یہ کہیں گے اتنے غریبوں کا رشتہ دار یہاں سے یہاں تک کا سفر کیا۔ ہم رشتوں سے نہیں، حیثیتوں سے ملتے ہیں۔ حیثیتوں سے، بہت اچھا لفظ کہا ہے۔ تو آپ کا تعلق اللہ نے رشتوں سے بنایا ہے، حیثیتوں سے نہیں بنایا، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو دل میں جو سوچتے ہو کہ میں فلاں رشتہ دار بیمار ہے، آپ نے سوچ لیا، آپ کی عبادت شروع ہو گئی کہ میں اس کی مدد کرنے جا رہا ہوں، ابھی گئے بھی نہیں ہے۔ اور گناہ کا یہ ہے کہ آپ نے گناہ کا سوچا، جب تک کیا نہیں اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ تو کتنا فرق ہے کہ ثواب آسان ہے، کما لیجیے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ جائیں گے ابھی بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو اپنے مہمانوں سے ہم جانیں گے کہ آخر رشتہ داروں کے حقوق میں ایسی کیا چیزیں شامل ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے اور جن سے ہمارے رشتے بہت زیادہ مضبوط ہو۔ تو عرفان صاحب آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گی۔ جی، اب میرے اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ویسے کسی کو کنٹرول کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن بیگم کو کنٹرول کر کے رکھتے ہو۔ استغفر اللہ، یہ حرکت میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن یقین کیجیے گا کہ پیچھے جو ریزن ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے اہل خانہ کے اور ان کے جو بڑے آتے ہیں یا ان سے ملنے والے آتے ہیں، میں اتنی ہی محبت سے ملتا ہوں جتنی محبت سے کسی شخص کو ملنا چاہیے۔ بس ایک یہ عمل میرے ازدواجی زندگی کے اندر اس قدر خوشی کا باعث بنا رہتا ہے کہ میں کوئی بھی کام لے سکتا ہوں۔ رشتہ داروں کی ویلیو ہے، میں بیگم کو رسپیکٹ نہیں دے رہا، میں ان کے رشتہ داروں کو، ان کے پیرنٹس کو دے رہا ہوں، لیکن دل جیتا جاتا ہے ہمیشہ یوں، براہ راست نہیں آپ جیت سکتے۔ آپ اپنی عملیات سے، اپنی حرکات سے اس کے جو قریبی ہیں ان سے محبت کریں، دیکھیے گا آپ کے حصے کی محبت آپ کی طرف خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہی میں اپنے سننے والوں کو بھی کہوں گا، آپ کے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ کم از کم بیگمات کو خوش رکھیے
اور یہاں سے جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو باقی رشتے اسی تواتر کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو ملتے چلے جائیں گے, وہ آپ سے خود بخود راضی ہو جائیں گے, اور جب وہ راضی ہوں گے تو بیگم خود ہی راضی ہو جائے گی. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اچھی آپ نے بات کہی نا, اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر رشتے دار کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے کہ یہ دیکھو یہ تو ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کے گھر میں ان کے رشتے داروں سے زیادہ اچھا مل رہا ہے, وہ ڈفرینس کرنے لگ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں ڈفرینس نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ اچھا ایکوالٹی کے ساتھ آپ نے جو ہے بیہیویئر رکھنی ہے. بالکل. اچھا رابعہ جی, آپ تو ڈینٹسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم فیملی میں رہتے ہیں تو ہمیں صفائی ستھرائی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور مثال میں اس لیے اس چیز کی دے رہی ہوں کہ ہم اکثر اوقات یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گٹکا, پان, چھالیا یہ ایک گھر میں کھایا جا رہا ہوتا ہے, اور اسی گھر میں بچے بھی ہیں, اسی گھر میں آپ کے بڑے بزرگ بھی ہیں, اسی گھر میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہوں گے, کہیں پر بھی پیک پھینک دی, گندگی پھیلا دی, اس کی اسمیل جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ ضرور آپ گائیڈ لائن کریں کہ کئی اگر گھر پہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو دوسرے کو نہیں پسند, تو کیسے اسے ہم کیا اسٹاپ کریں, اور اسٹاپ اگر کریں تو کس طریقے سے کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ہمارے دین کی بنیاد ہے جیسے کہ صفائی نفس ایمان ہے, ہم سب کو یہ بات بچپن سے سکھائی جاتی ہے. تو صفائی صرف یہ نہیں کہ آپ کا گھر صاف ہو جائے یا آپ کی سراؤنڈنگ صاف ہو, صفائی آپ کے منہ کی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں منہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کے اندر, آپ کی باڈی کے اندر ہر چیز جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ اس کو سب سے زیادہ اگنورڈ, میں کہوں گی جو سب سے زیادہ اگنورڈ چیز ہوتی ہے نا وہ منہ کی صفائی. فیس کی بھی اوپر سے سب کچھ ہم کروا لیتے ہیں, لیکن اندر جو منہ کے اندر کا جو حال ہوتا ہے نا وہ بس ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ منہ کی صفائی بہت ضروری ہے. اب منہ کی صفائی میں اگر میں بیسکس پہ آ جاؤں تو برشنگ, فلاسنگ, یہ ساری باتیں آپ کو بھائی بہت سے لوگوں نے بہت سے اس سے ہم نے سنی ہوگی, مگر یہ جو گٹکا, پان, چھالیا, سگریٹ وغیرہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں. کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے جی میں برش کر رہا ہوں, فلاس کر رہا ہوں, لیکن وہ ساتھ میں گٹکے, چھالیا, پان, سگریٹ سب چل رہا ہے, تو آپ سوچیں آپ اپنی باڈی کے اندر کیا لے کے جا رہے ہیں, آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کبھی اس پہ آئیں. اور دیکھیں یہ میں آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے آج بہت اچھا مجھے ایک موقع ملا ہے یہ بات کرنے کا کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا کیا ہیں, کیمیکلز ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے منہ کے جو اندر کی جلد ہے نا اس کو سب کو خراب کر رہی ہے, اور یہ کینسر, سیدھا یہ کینسر, اس کو اورل سب میوکس فائبروسس کہتے ہیں, جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے منہ کا, سرطان جس کو کہتے ہیں اردو میں. تو یہ ایک بہت ایسی چیز ہے جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. ایک دفعہ once it starts then you cannot reverse this. تو آپ کو پہلے ہی, جیسے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ کے رشتے داروں میں کوئی ہے جس کو اس طرح کی عادت ہے, اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے, چھوٹی موٹی چھالیاں کھانے سے. کہہ رہے کیا ہوتا ہے چھالیاں کھانے سے, یہ کھا لی, کیا ہوتا ہے اس سے, پان کھا لیا اوکیجنل. دیکھیں پان کھانا کوئی غلط چیز نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس میں جو چھالیاں ڈلتی ہے, اگر آپ کو پان کے اندر انگریڈینٹس کیا جا رہے ہیں آپ اس پہ دیکھیں نا. ابھی کبھی کبھار میرا بھی دل چاہتا ہے, میں انسان ہے, دل چاہتا ہے انسان کا پان کھا لے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کے اندر کیا ڈلوا رہے ہیں آپ کو وہ ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب چھالیا ہے, چھالیا از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو تو ہٹا دیں, آپ منع کر دیں بھائی چھالیا آپ کو سلیمانی پان لے لیں, کتھا چونا کچھ نہیں. آپ دیکھیں جو پان کا جو لیف ہے نا وہ برا نہیں ہے, وہ اچھا ہے, لیکن جو اندر اس کے جا رہے ہیں نا, جو بیٹل نٹ ہے اور جو باقی کتھا چونا, یہ سب کیمیکل سے بن رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اوائڈ کرنے. اب دیکھیں اگر ہم ڈائریکٹلی جا کے کسی کو بولیں گے نا اپنے رشتے دار کو بھی, تو وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, یا اس طرح. مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں, اس کی آپ کانسیکوینسز بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے. اب کیونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں, میرا تو ہے ہی فیلڈ ہی یہی ہے, تو میرے لیے تو بہت جو ہے نا مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی سٹارٹنگ ہے, لیکن یہ کہاں جا سکتا ہے, اور یہ سمجھائیں, اور یہ میرا فرض ہے. پیار سے میں نے کہا سمجھانا چاہیے. دیکھیں ڈنڈے سے تو کوئی نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو پیار سے ان کو طریقے سے ان کو بتائیں, اس کے آلٹرنیٹیوز ان کو بتائیں کہ دیکھیں لوگ کیوں لیتے ہیں پان گٹکا چھالیا, بیکاز سائیکولوجیکلی ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے بریک کرنا ہے. تو ان کی دیکھیں آپ ایز اے ریلیٹیو بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ انہیں کاؤنسل کریں, آپ ان سے بیٹھیں, بات کریں. اچھی بات ہے, بالکل تو اچھی بات ہے. کسی کو سمجھانا, ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح بھی بات کی ہے کہ پیار سے ان کو بتانا, تو اکثر لوگ نا بڑا برا منا جاتے ہیں. اور دوسرے جو اس کے جو ایک الگ دوسری بات ہے وہ یہ, اکثر لوگ تانے بھی بہت دے رہے ہوتے ہیں فیملی میں آپس میں ایک دوسرے کو,
تم نے ایسے کر لیا, تو لوگ نا چڑھنے لگتا ہے کہ میری اپنی زندگی ہے, میں اس طرح گزارنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک غلط چیز سے منع کرنا, وہ اچھی بات ہے کہ آپ نے غلط چیز سے اس کو منع کر رہے ہیں اور آپ اس کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں مکمل طور سے. اور ایک ہوتا ہے کہ بات بات پر جو تانے کسنا بھی. تو ان دونوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیسے جو ہے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی چاہیے. رشتہ داروں سے بات کرنے میں یا انسانوں سے بات کرنے میں حکم ایک ہی ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. اللہ سب انسانوں سے ایک ہی جیسے بات کرتا ہے, صرف مسلمانوں سے نہیں. وہ تو کافروں سے بھی اسی پیار سے بات کر رہا ہے کہ تم میری بات سن لو, میری طرف آؤ, میں نے باہیں کھولی ہوئی ہے, تم آؤ تو صحیح, میں تو تمہیں پکار رہا ہوں خیر کی طرف. اب خیر کی طرف جو آنے والے لوگ ہیں, بے شک جو لوگ دین کی تعلیمات دیتے ہیں, یا کوئی ایسا بھی ہو جو بالکل نارمل انسان, ایسا کہ جس کی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دینی ذمہ داری بظاہر نہیں ہے, لیکن ویسے تو انسان کے یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پان کھا رہا ہے, یہ سگریٹ پی رہا ہے, یا یہ برائی, تو اس کو پیار سے سمجھا, دیکھو یار یہ میں نے آج دیکھا تھا, یہ اس طریقے سے منہ کا حال دیکھو کیا ہوا. تو تھوڑا سا آپ نے کریٹ کیا اور وہ اس کو بتایا, کیونکہ آج لوگ سین اینڈ بلیف پر زیادہ یقین رکھتے ہیں, جبکہ ہم ایمان بالغیب والے لوگ ہیں کہ بغیر دیکھے بھی بات مان لینی چاہیے, کیونکہ فائدہ اسی میں ہے. تو اب یہ جو نتائج ہیں, نتائج یہ ہے کہ گفتگو جو شخص کر رہا ہے, اگر آپ کے خلاف کوئی شخص دوسرا گفتگو بھی کرے تو مجھے بتائیے کہ ابو لہب اور ابو جہل سے بڑھ کر کوئی تلخ ہو سکتا تھا؟ حضور نے تو کبھی ان سے بھی تلخی نہیں کی. وہ تو رب نے سورہ ابو لہب کے حوالے سے بات کی ہے, حضور نے تو کچھ نہیں کہا. حضور نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, یہ رشتہ ایسے. رشتہ دار کا, قرابت دار کا خیال رکھا. اور قرابت کے رشتوں کے اندر وہ جو ایک حدیث ہے, اس کا میں مفہوم اور صرف اشارہ کرتا چلوں کہ کس طریقے سے کہ یا رسول اللہ میرے تو جو والد والدہ ہیں وہ کفر پر ہیں, تو میں کیا کروں؟ کہا احترام کروں. کہا وقت ہے کہ وہ تمہیں رب کی عبادت سے نہ روکیں, دین سے نہ روکیں, احترام کرو. اور پھر حضور کی ام المومنین جو ہماری ہیں, جب ان کے والد تشریف لائے, والدہ تشریف لائے, گھر کے اندر یہ معاملات ہوئے, تو ایسے چادر بچھا کر بٹھایا گیا, وہاں پر ان کی عزت کی گئی. وہ تو انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن اسی اخلاق سے ہی تو وہ متاثر ہوئے. تو آپ کا جب اخلاق ہوگا, اور پھر ایک یاد رکھیے گا کہ صرف رمضان میں اخلاق نہیں, بلکہ زندگی کے ہر پل میں اخلاق ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا آدھا مرض اس وقت ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر اچھی طرح اس سے بات کر لے. ایک استاد ہے, جب اپنے کلاس روم میں جاتا ہے, ماشاءاللہ آپ نے تو یونیورسٹی سے پڑھا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ بھی یونیورسٹی سے سب لوگ پڑھ کر آئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے بہن بھائی بچے ہمارے, کہ اگر استاد پیار سے بات کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اپنا کوئی مسئلہ بھی بیان کرے, رہنمائی بھی لیں. لیکن اگر استاد کا صرف یہ ہو کہ ٹائم گھڑی دیکھ کر, ہاں بس 1 منٹ رکو میں بھی آیا, ٹیوشن سینٹر میں جا رہا ہوں یا کہیں اور کام کرنا ہو, تو دل نہیں چاہتا نہیں, تو جو آپ چاہتے بھی ہیں تو وہ استاد کا جو مقدس رشتہ ہے اس کمیونیکیشن میں بھی گیپ آ جاتا ہے. تو یہ زبان جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ منہ میں ایک لوتھڑا ہے, یہ لوتھڑا زبان ہے. اس کی برائیاں امام غزالی نے 104 گنوائی ہیں. اگر کوئی پڑھ لے تو آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ اس کا علاج میں کیسے کروں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے اتنا ڈرتا تھا کہ میں نے حضور کے سامنے بولنا چھوڑ دیا, خاموش بیٹھا رہتا تھا. پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ کیا معلوم زبان سے میری کس طرح سے کی آواز بلند ہو یا لفظ نکلے تو آپ کو پسند نہ ہو. تو یہ پاکیزگی یاد رکھیے گا خیالات کی بھی ہے. اور میں تو اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ بعض اوقات, کیونکہ میری کتاب تو آپ لوگ ہیں, میں تو انہیں کو پڑھتا ہوں. تو ایک صاحب جو ماشاءاللہ قرابت داری کی بات ہے, رشتہ داری کی دوستی تعلق, تو وہ گورنر ہیں کسی صوبے کے, میں اس طرف اشارہ نہیں کروں گا, نام نہیں لوں گا صاحب کا, لیکن میں نے ان میں ایک چھپا ہوا ایک درویش دیکھا, اور وہ اس اعتبار کے آدمی ہے کہ اس وقت بھی سٹنگ گورنر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنری تو وقتی ہے. وہ جا کر اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر جناب کھانا بھی ان کے لیے پکا رہے ہیں, برتن بھی دھو رہے ہیں, انہوں نے جو بتایا, اور کام بھی کر رہے. تو یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہے لیکن اپنی جو ام المومنین ہیں, ہماری مائیں ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانا پکا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کوئی چہرے پہ بل نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بات میں ٹیبل بگڑ جاتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. بالکل. آپ میں نازیہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ زبان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا رول پلے کرتی ہے کہ ہم کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے گٹکے کی میرے سے بات کی اور ان ساری ایڈکشنز کی, چھال یا پان, سگریٹ وغیرہ, تو
ہمارا زبان کب تلخ ہوتی ہے. دیکھیں آپ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب ایک انسان کو آپ ان چیزوں سے منع کریں اور وہ نہ لے, ٹھیک ہے, تو اس کے مائنڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ان کے دماغ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے, وہ غصے میں آ جائیں گے, وہ جھنجھلاہٹ ہوگی ان کے اندر. تو دیکھیں ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, یہ نہیں کہ تم تو بڑے بدتمیز ہو اور آپ ہمیں نا ایڈریس کرنا ہے اس ایشو کو کہ کس ریزن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو ٹارگیٹ کرنا ضروری, نہ کہ یہ کہ اس کو بول دینا کہ تم ایسے تمہارے میں یہ خرابی, یوں نہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیوں ہے وہ, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے دیکھیں ہمارے اندر ہم تو نہیں کر رہے نا یہ سب چیزیں, اور ہم اویئر بھی ہیں, ہمارے اویئرنیس بھی, ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان چیزوں سے کیا کیا نقصانات ہیں. تو کبھی کبھار ہوتا ہے ہمیں ہیلپ کرنی پڑتی ہے دوسرے کی, کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھیے یہ اس طرح ہے, اس طرح ہے, ان کو سنیں کہ ریزن ان کے سنیں کہ ریزن کیا ہے یہ سب چیز کا, اور پھر ہم ان کو کوئی آلٹرنیٹیوز بتائیں. وہ کمیونیکیشن گیپ بہت ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتے ہیں تو پرابلمس جو ہے وہ بڑھنے لگ اب جیسے جاتی ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے, میں جیسے کہیں ہوتی ہوں, میرے ریلیٹیوز میں سے ہی کوئی کزن ہے, کوئی ہے, اچھا آ کے یار وہ نا دانت میں جو ہے نا ذرا دیکھنا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, اچھا دعوت کے اندر ہی نا, تو میں کہتی ہوں اچھا تم آ جاؤ نا کلینک, آ جاؤ دکھا دو مجھے آ کے. تو مطلب دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, منہ کھولنا نا ہر ایک کے سامنے, ہر ایک کو بتانا از سم تھنگ, لوگ اس کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح سے آگے وہ کریں. اچھا پھر خرچہ کتنا آئے گا, اس کی بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ بھائی یہ بھی تو صحیح. پھر میں کہتی ہوں ارے بھائی تم آؤ تو صحیح, مجھے دکھاؤ تو صحیح. پھر میں کہہ دیتی ہوں فری کنسلٹیشن ہے, آؤ تو مجھے دکھاؤ, کیونکہ ایک دفعہ آئے میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا ایشوز ہیں. تو دیکھیں یہ کمیونیکیشن محبت سے بالکل, جو آپ کا اپنا جو فیلڈ ہوتی ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, کئی ایسی فیلڈز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہم اکثر جو ہے اپنے ڈاکٹرز اپنے آپ کے رشتہ داروں کو بھی آپ بار بار کال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی زیادہ ڈسٹرب نہ ہو. اور اگر کسی کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے بینگ اے ڈاکٹر, نیچرلی بات ہے کہ آپ کو جو ہے ان کو مشورہ دینا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ مشورہ ہمیشہ جواب دے بہت بڑی مانت ہوتی ہے, صحیح والا دینا چاہیے. جائیں گے بریک کی جانب, بریک اپ پھر ملیں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رشتہ داروں کے حقوق جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ معاشرے میں اتنی خوشی آ جاتی ہے اس فیملی میں, اس جگہ کہ اللہ خوش ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ اس جگہ پر آپ یہ دیکھیں کہ برکت بھی آتی ہے. اسی جگہ پر آپ دیکھیں جن کے رشتہ داروں میں آپس میں رشتے اچھے ہوں گے, وہ کبھی اسٹریس یا ٹینشن بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسے انزائمز بنائے ہوئے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, خوشی سے بات کرتے ہیں, تو آپ کے وہ جو اندر کی باڈی ہے وہ اچھا ریئیکٹ کرتی ہے. جب وہ اچھا ریئیکٹ کرے گی تو ہر چیز آپ کو اچھی ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیں جو ہے اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بھی رکھنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے احکام مان کر خوش رکھنا ہے. تو میں آؤں گی عرفان ملک کی جانب. عرفان, یہ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ داروں کی ہیلپ کرنی ہے, ہمیں رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے, ہمیں ان کے کام آنا ہے, اس میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم وہ طریقے اپنا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے قریب بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ رشتہ دار کوئی اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کچھ ذمہ داریاں جیسے ہم پر ڈالی جا رہی ہیں نا, دین کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, آپ اور ہم سب کی طرف سے, ویسے کچھ رشتہ داریاں ان رشتہ داروں کی طرف, ذمہ داریاں ان رشتہ داروں کی طرف بھی بنتی ہیں کہ جب وہ آپ سے کوئی توقع لگائیں تو وہ آپ کی مجبوریوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. جب وہ آپ سے کوئی چیز مانگیں تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس وقت آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں. عام طور پہ لوگ توقع لگا لیتے ہیں اور اس توقع کی عدم تکمیل کے باعث پھر ان کی جو ناراضیاں ہوتی ہیں وہ آپ عمر بھر برداشت نہیں کر پاتے. یہ ان رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ سامنے والے کی حالت وہ دکھا کچھ اور رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ جانتی ہیں کہ اس میں نہ تو لوگوں سے تعلق اس وقت استوار کرنا کوئی مشکل ہے اور نہ ہی لوگوں سے کانٹیکٹ رکھنا کوئی بڑی بات ہے. ایسے میں لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں, اندر سے کچھ اور کیفیت ہوتی ہے ان کی. ہم ان کی ریل لائف کو دیکھ کر ریئل لائف سے توقعات اپنی وابستہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں منہ کھانا پڑتی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب کسی کے ساتھ آپ نیکی برتیں, خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی دور پرے کا ہو, وہ خالصتاً یا تو اپنی رضا یا رب کی رضا کے لیے ہو. جب کوئی آپ کے دماغ میں دکھاوا ہوگا ہی نہیں تو کوئی توقع بھی نہیں لگائے گا. آپ یہ ساری چیزیں ہم پوسٹ کرتے ہیں, کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کی اپنی ذاتی ان کی فکر ہے,
مگر پوسٹ کرتے سمے یہ ضرور سوچیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہیں وہ آپ سے وابستہ تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت واضح اس حوالے سے تلقین کی ہے کہ جب تم کوئی اچھا فروٹ بھی کھاؤ تو اس کا چھلکا اپنے گھر کے باہر نہ پھینکو. اس کی ایک ہی ریزن اور سبب ہے کہ دیکھنے والا آپ کو مایوس اپنی زندگی کو دیکھ کر نہ ہو کہ میری لائف میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان چیزوں کا دیکھنے والے کو خیال رکھنا چاہیے، پوسٹ کرنے والوں کو بھی. مگر رابطہ کرنا آپ فیس بک کے ذریعے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے آج اپنے تمام رابطوں کو بہت آسانی سے استوار کر سکتے ہیں. مگر ایک ہوتا ہے تعلق اور ایک ہوتی ہے قربت. یہاں لوگوں کے تعلقات تو ہیں مگر قربتیں نہیں رہیں. میں آپ سے میسج کروں گا، آپ ان کو کریں گے، یہ ان کو کریں گے، یہ سب گڈ مارننگ کے میسیجز فارمیلٹیز ہوتے ہیں. تعلق ان کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے جن کی ہمیں فکر ہوتی ہے، جن کی ابھی آپ نے بات کی. وہ بغیر فون کیے بھی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ جی حضرت کے یہاں کوئی مسئلہ ہے، اور حضرت کو معلوم پڑ جائے گا کہ جی اس نکمے کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، اور یہ دوڑے چلے آئیں گے. جو فریکوینسی ہے نا، یہ اسی وقت میچ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی مسلک کی نظر سے نہیں دیکھتے، کسی مذہب کی نظر سے نہیں دیکھتے، صرف انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں. پھر فریکوینسی میچ ہوتی ہے. اور یہ فریکوینسی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، کہیں پر بھی خود ہی دل سے ایک آواز بلند ہوتی ہے اور آپ کو نظر آ جاتا ہے، ویژولز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ پریشان ہے، اور آپ مدد کو جا دوڑتے ہیں. That's it. بالکل جی. چلیں اس کے بہت ساتھ ہی اچھا، جائیں گے بہت بریک اچھی کی بات. جانب، اور بریک کے وقت پہ ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج افطار لاؤنج میں ہم بات کر رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے. میں ڈاکٹر رابعہ کی جانب آؤں گی. ڈاکٹر رابعہ، کیا ایسے طریقے ہیں کہ رشتہ داروں کی مدد کی جا سکے؟ دیکھیں آج کل تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. آج کل جس طرح ایڈوانسڈ ہے سب چیزیں، آپ ایک موبائل پہ آپ کلک کریں اور آن لائن ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مالی مدد کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. بہت آسان ہے، کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی چیز بھجوانی بھی ہے، پیسوں کی بات نہیں کری، ایون اگر آپ نے کوئی گفٹ بھجوانا ہے، کچھ آپ ادھر ایک بائکیا والے کو بولیں وہ آپ کا پارسل لے کے، آپ کو خود جانے کی بھی ضرورت کبھی سودا بھی بھجوانا ہوتا ہے کسی کو، دیکھ رہے تھے کتنے بالکل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو خود ابھی کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں، اب انسان یہ جو ایکسکیوز نہیں کر سکتا. دیکھیں ٹائم اگر آپ دیکھیں نا تو ٹائم کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس اگر ہم ٹائم نکالیں گے نہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا نا ہماری فوکس کیا ہے، ہماری پرائیورٹیز کیا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کمانا، گھر چلانا سب ہماری بھی وہ ایک ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی طرف بھی تو اللہ نے اگر حقوق العباد کا ایک وہ رکھا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان پہ دھیان دو. ایون پڑوسیوں تک پہ ہے، تو جب آپ کے اپنے ریلیٹیوز ہیں ان پہ تو زیادہ بنتا ہے نا آپ کا کہ آپ ان پہ زیادہ فوکس کریں. تو یہ ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے. ہیلپ کرنے کے اب دیکھیں مالی مدد کرنے کے بہت سارے طریقے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بھجوا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود جا کے، ہم اگر پرسنل ایفرٹ کر کے ہم ان سے ملیں یا ہم انہیں اپنے گھر پہ بلا لیں. مطلب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف سے آئے گا فون، وہ ہمیں کریں گے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ رشتہ دار، ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ پہلا ایفرٹ آپ کر لیں، آپ ان کو کال کریں، آپ ان سے بولیں کہ آئیں ہماری طرف. مطلب اس کو بالکل ایک نارمل کیجول سی وہ رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن کنیکشن اسی وقت ہوگا جب آپ ان سے پرسنلی ملیں گے، ٹھیک ہے. اور چلیں اگر آپ مل بھی نہیں سکتے، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جن سے آپ جا کے پرسنلی نہیں مل سکتے، تو پھر ہمارے پاس فیس ٹائم کالز ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ ویڈیو کالز ہیں. آپ ان سے ایک طے کریں ٹائم کہ جی ہاں بالکل. دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے کنیکشن رکھیں. اچھا کہ تو واٹس ایپ گروپ آج کل آ کے تو ضرور بنا کے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے، کیونکہ آپ کے اور ایتھکس ہیں. پلیز واٹس ایپ گروپ کے بھی ایتھکس ہیں. بالکل ایک شخص خاموش رہتا ہے اور وہ جواب بھی نہیں دیتا گروپ میں. پلیز اگر جواب نہیں دینا ہوتا آپ گروپ سے نکل جاؤ. یہ میں کہتی ہوں اتنی بری بات لگتی ہے مجھے. آپ کے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، ایون اگر کوئی فارورڈ میسج کر رہا ہے تو اس پہ آپ کم از کم ایک ایموجی بھیج دو، آپ اس پہ کہہ دو بہت اچھی بات کی، نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ایک اپنی طرف سے کوئی آپ آگے فارورڈ کر دیں. تو جب اتنی میں کہتی ہوں سہولت ہے تاکہ آپ کے بارے کنیکٹیوٹی رہے. آپ کہیں نا بہت بزی ہے، کنیکٹیوٹی تو رہنی چاہیے نا آپ کے اس میں. آپ کنیکٹیوٹی آپ کی غائب ہو جاتی ہے. آپ 2 سیکنڈ لگتے ہیں ایک میسج کرنے میں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ ٹیک لانگ. تو آپ 1-2 سیکنڈ میں میسج کر دیں ایٹ لیسٹ. جی آپ سے اعتراض کرنے کی مجھے جسارت دیں. جی خاموشی تو تمام باتوں کی ملکہ ہے. اگر کوئی لوگ خاموش رہنا چاہتے ہیں تو انہیں گفتگو میں شریک ہی نہ کیا جائے. مجھے یہ لگتا ہے جیسے گروپس کی آپ نے بات کی اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں.
ایسے لوگوں کو گروپس میں ایڈ ہی نہ کریں جو بات نہ کرتے ہوں. وہی جو روزانہ کی چٹ چیٹ ہو نا جن کے ساتھ وہی ایڈ ہوں. وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, مگر کوئی خاموش رہنا چاہے تو اسے اجازت دی جائے کہ وہ خاموش رہے. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. نہیں مطلب یہ کہ آپ کی کنیکٹیوٹی کی جہاں بات ہو, جب آپ connectivity ہونی کنیکٹیوٹی دیکھیں آپ ہر ایک کے ساتھ تو گروپ نہیں بناتے. جی ظاہر بالکل. ہے. کیوں قادری صاحب؟ جی بالکل. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ میں ہر ایک کے ساتھ تو enjoy کر رہا گروپ ہوں آپ نہیں سب کی گفتگو سے, بناتے. اور میری جو رائے ہے وہ سب کی رائے جو ہے بس اسی کے ساتھ ہے, کیونکہ اس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں. دونوں مکاتب فکر صحیح ہیں. بعض مصلحتوں کے ساتھ خاموش رہنا بہتر ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی مشورہ دیں تو اس میں تلخی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات دل آزاری بھی ہوتی ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ کوئی بات سمجھانا سب سے مشکل کام ہے. کچھ لوگ میری طرح کاہل اور سست ہوتے ہیں. یہ ساری دانشوری کے علاوہ کچھ لوگ بولنا ہی نہیں چاہتے نا, جن کی آپ شکایت کر رہے ہیں. وہ شکایت ان کی ٹھیک ہو رہی ہے مگر وہ ہوتی سست ہے, انہیں نہیں ریپلائی دینا. نہیں میں نے کہا رپلائی کی بات نہیں, میں نے کہا کہ اگر کوئی فارورڈ میسج کرے تو ایک ایموجی بھیج دیں. ایموجی میں کیا ہوتا ہے, ایک اسمائل ہوتی ہے یا پھر وہ کوئی ہارٹ ہوتا ہے یا ایسا. تو آپ اتنا میں کہتی ہوں وہ بالکل خاموشی سے ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کہ 100 سین میں آتے ہیں, پتہ نہیں تھوڑا روڈ ہی کیوں نہ ہو. تو میں کہتی ہوں ہمارے ویسے پرسنلی میری اپنی رائے ہے کہ آپ گروپ میں ہوتے ہی اس لیے ورنہ آپ گروپ میں نہ ہوں. اگر آپ نے بات نہیں کرنی, خاموش ہے, تو آپ کہہ کہ مجھے پسند نہیں ہے تو پلیز مجھے گروپ سے آؤٹ کر دیا جائے. اخلاقیات تو وہی ہے نا کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس بات کا بالکل, کیونکہ آپ کے گروپ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شامل ہیں, ورنہ یہ کہ آپ دوسرے کی سب کی بات سن رہے اور اپنی کہنا نہیں چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ایک جو ہے نا اخلاقیات سے ذرا وہ ہو جاتا. تو کہتی ہیں آپ گروپ میں نہ رہو, پھر آپ نہیں رہنا چاہتے. پر میں کہتی ہوں کنیکٹیوٹی کے بہت اچھے ذریعے باقی ہیں ہمارے پاس, تو ان ذریعوں کو ہمیں جو ہے نا اپنے اپنانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ سے ہی جانوں گی کہ اس کو آپ پورا جو ہے نا کنکلوڈ کریں. اصل بات یہ ہے کہ رشتہ دار یا رشتہ داری کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ تو ہماری فطرت میں ہے کہ ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا کہ ہم دوسرے کی مدد کریں, خواہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو. بالکل. لیکن رب نے جب رشتوں کا ایک تعلق قائم کر دیا تو اب اس میں وبالوالدین احسانہ میں ماں باپ آ جاتے ہیں کہ اس طرح مت چھوڑو کہ وہ تنہائی کا شکار ہو کر ان راستوں پر چلے جائیں جہاں سے تمہارے لیے دعا کے دروازے بند ہو جائیں. بظاہر ماں باپ کی دعائیں ختم نہیں ہوتی کبھی, لیکن دل آزاری ہو تو پھر اس میں روایات موجود ہیں بہت ساری. دوسری طرف یہ کہ جن رشتوں کے اندر بہن بھائی احباب قرابت دار وہ جن کا حق آپ پر ہے, یا آپ کی پڑوسی یا آپ کے, اب میں ذرا سا اس کو دوسری طرف لے کر چلتا ہوں, یہ سارے رشتے ہی ہیں. وہ خون کے رشتے ہوں یا کوئی اور رشتہ ہو, لیکن سب سے بڑا رشتہ تو کلمہ طیبہ کا ہے نا, کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو انما المؤمنون اخوہ. اب جو کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر کوئی رشتہ زمانے کا رہتا ہی نہیں. تو خیال کیجئے اس چیز کا کہ ان رشتوں میں اگر وہ نہیں آ پا رہے کسی احساس کی وجہ سے, سفید پوشی کی وجہ سے, کوئی اور دل میں بات ایسی ہے, آپ پہنچ جائیے. سب سے بڑا تو وہ شخص ہوتا ہے جو خود جا کر معذرت بھی کرے, گلے بھی لگائے, بات بھی کرے. کوئی سبب نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ جھڑکیں آپ کو تو اس حدیث کی طرف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اگر اس سے رشتہ جوڑتے ہو تو قیامت کے دن تمہارا جو ساتھ ہے وہ صدیقین و صالحین کے ساتھ ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ یوں دیکھیں کہ ایک طرف آپ کی انا ہے جس کو آپ سپر ایگو کہتے ہیں یا ایگو کہتے ہیں یا ایڈ کہتے ہیں, آپ کے اندر وہ ساری نفسیاتی کیفیات ہیں جس کے اندر برتری کے وہ سارے مواد ہیں جس کو یوزولی وی کنسیڈر دیٹ وی آر دا سپیریئر ون who believe in sort of designation, sort of resources of the society, or holding a position for the sake of whom? For the sake of me? If I am in the prison of my own feelings, it means that I am negating the respect for others. So let's ruin all these sort of thought and go for the sunnah or the sharia of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam کہ میں نے آج کے دن ساری برتری اور تفاخر کو اپنے قدموں تلے رول ڈالا ہے. تو اس تفاخر کو ایک طرف پھینک دیجئے, رشتوں میں آگے جائیے. اگر وہ جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں, زمین پر بھی بیٹھتے ہیں, خدا کی قسم آپ کی عظمت آسمانوں پر ہو جائے گی. بیٹھ جائیے جا کر. پورے اس رشتہ داری کی کیفیت کو اگر بیان کر سکتا ہوں تو صرف یہ ہے کہ یہ خوراک کی مانند ہوتے ہیں رشتے, اور ایک انسان دوسرے انسان کے لیے. اور خوراک کا معاملہ یہ ہے
کہ آپ جتنا کم کھائیں صحت مند رہتے ہیں، حد سے زیادہ کھائیں تب بھی آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اعتدال میں رہنا ہے، جہاں ضرورت رہے وہاں آپ پیش آئیں، اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہاں آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہی رشتے دوسرے کے معاملات میں اتنا بھی نہ چلے جائیں کہ وہ کہے کہ پلیز کیپ ڈسٹینس، اور آپ بالکل بھی علیحدہ نہ ہو جائے کہ وہ چاہ رہا ہو کہ میں کوئی مشورہ بھی میں ان سے لے لوں اور آپ وہ مشورہ بھی نہ آپ ان سے لے پائیں اور آپ کے درمیان میں آپس میں دوری ہو جائے. جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ مل رہے ہیں آپ اس پہ کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر لالچ، کسی بھی رشتے میں لالچ آ جائے گی نا، وہاں پر آپ کے رشتے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. رشتے کے آپ کی اپنی پوری پرسنالٹی خراب ہونے لگ جائے گی. رشتوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتا ہے، اس عمل کی طرف ہم سوچیں کہ کیوں ہماری دوری ہو گئی ہے عبادات سے، پاکیزگی سے، ذہن کی پاکیزگی سے. وسوسہ جو شیطان کی خاص تجربہ گاہ ہے، اس کے ذریعے وہ آپ کے خون میں ڈالتا ہے، آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے. حدیث کے اندر بھی ہے، وہ بار بار میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ شیطان میں طاقت ہے کہ وہ خون میں گردش کرتا ہے. معنی مرادی یہ ہے کہ وہ آپ کے پورے ذہن کو بدلتا ہے. ایک ذرا سی بات پر رشتہ دار کے آپ ساری زندگی موت میت میں بھی آپ نہیں جاتے، اپنے بچوں کو بھی روک دیتے ہیں، تو آپ رب کو اس طرح سے ناراض کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شفاعت کبریٰ ہوگی تو اس میں ویسے ہی ہمارے پاس کیا نہیں کیا ہے. ایک ہی نہیں کی ہے کہ کسی کی مدد کر دو، کوئی تعلیم کی طرف جا رہا ہے بچہ، کوئی غریب بچی ہے اس کی شادی، لیکن ہم کہیں تو کوئی راستہ تو اپنے لیے رکھیں باقی کہ گواہی ہو کہ اس نے اپنی انا کو چھوڑ کر جا کے معافی مانگ لی، یہی کافی ہے. کیا بات ہے. اس بات سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ رشتہ داروں سے جو لوگ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی دعا خیر کرنے والا تو ہو. آپ اس سے ناراضگی کر لیں کہ مل نہیں رہے، آپ نے اسے اینڈ کر دیا، دعا آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد کون کرے گا پھر؟ تو اپنی پرسنالٹی ایسے بنائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ سے لوگ محبت کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا بھی. اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے جس میں انداز، گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہیں. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، اور وہ بھی مناسب قیمت پر. یہاں پر گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان. گلپوش، یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور ہماری ڈاکٹر صاحبہ کے لیے یہ بہت ہی پیارا انعام ہے، اور یہ ہے لال قلعہ کی جانب سے ملکہ عالیہ کا ڈسکاؤنٹ کارڈ. سو یو انجوائے یور فوڈ. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.